बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री बगराम एयरबेस, जो कहने को एक एयरबेस थी मगर अपने आप में एक पूरा शहर, और इस शहर पर अमेरिका दोबारा से कब्जा क्यों करना चाहता है और इस एयरबेस से चाइनीज़ न्यूक्लियर फैसिलिटी कितनी दूर है, और पाकिस्तान क्या एब्सोल्युटली यस कहेगा या फिर एब्सोल्युटली नॉट, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री में। और फिर व्यूअर्स, लंदन टाइम्स हमारा इंग्लिश प्लेटफॉर्म, वहाँ पर रेगुलर वीलॉग्स अंग्रेज़ी में हम अपलोड कर रहे हैं, जाकर आप उससे भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, 4 खबरें जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के 2 अरब दीवाने, इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम मिला, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अड्याला में इमरान खान को क्या पैगाम भेजा, ये आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर जरदारी साहब की जी हंगामी लैंडिंग हुई है कराची में, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई अहम शख्सियत जो राब्ते में रहती है उन्हें बुला लिया गया। और क्या शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद, और अगला वज़ीर-ए-आज़म, ये नारा लग गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को कहा कि कदम बढ़ाओ जरदारी, कदम बढ़ाओ पीपल्स पार्टी, हम तुम्हारे साथ हैं, ये फ्रेंडली फायर नहीं चलेंगे। ये जो वॉकआउट हुआ है सेनेट और कौमी असम्बली से, इसका एक मुकम्मल हाल वाला आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पसे पर्दा चल क्या रहा है और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, और क्या ये जंग रुकेगी, मामला माफ़ी तक ये ले जाना चाहते हैं, और क्या मरियम माफ़ी मांगेंगी, झुककर गलती तस्लीम करेंगी, क्या नवाज शरीफ मरियम को झुकने देंगे, इन तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे। और फिर चीफ जस्टिस को जूता, और फिर एक और जज के घर हमला इसे कहें या फिर कुछ और, आग लग गई है, ये वजह क्या बनी, ये भी आपको बताएंगे, और ये जज साहब का ताल्लुक कहाँ से है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो अड्याला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत और अलीमा खान का इमरान खान की तरफ से पैगाम, और जो बातें आज इमरान खान ने जेल में कही हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया है। एक तो जी तोशाखाना 2 केस में हतमी मरहला आन पहुंचा है, और 342 का जो सवालनामा इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दिया गया है, और 8 अक्टूबर तक दोनों को कहा गया है कि आपने इसका जवाब जमा करवाना है, और इसके बाद केस का जो फैसला है वो कर दिया जाएगा। इससे पहले इस केस को रोकने के लिए मुतादिद दरखास्तें पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में दायर की गई, मगर उनको खारिज कर दिया गया, या फिर उन अदालतों ने जो अहकामात जारी किए वो एक कॉन्टीन्यूटी है इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों की कि हमने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना और हर उस केस के अंदर रुकावट खड़ी करनी है। तो किसी किस्म का कोई हुक्मनामा इन अदालतों की तरफ से जारी नहीं किया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनी कि इन्होंने इस केस के अंदर इमरान खान को सज़ा देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दूसरा केस है अलकादिर ट्रस्ट केस में, जहां पर इमरान खान एक अपील लेकर गए हैं, इस पर तारीख दी जाएगी और समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्होंने बतौर इंश्योरेंस एक सज़ा इमरान खान को देकर रखनी है ताकि उनकी जो रिहाई का मामला है उसे आगे ना बढ़ाया जा सके। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत कल होने जा रही है, और 21 जनवरी को दायर होने वाली बरीयत की दरखास्तों पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास कल 7 अक्टूबर को पहली बाकायदा समाअत करेंगे। आप देखेंगे 21 जनवरी को ये दरखास्त दायर हुई और आज अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, पहला हफ्ता गुजर गया, 7 तारीख को इसको लगाया गया है। तो ये इनका प्लान था। मीनवाइल इस पूरे एपिसोड के अंदर आपको एक्सटेंशन के मौके भी मिलते गए। आपको पाकिस्तान की हुकूमत का 1 साल आपने गुजार लिया, 3 बरस आपकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है। तो इनको पिछले 3 बरसों में मौके मिलते रहे हैं इमरान खान को अंदर रखकर। जिस दिन इमरान खान के केसेस का मंतकी अंजाम या फैसले आ गए ना, तो फिर खान साहब ने बाहर आना है, और फिर मुल्क के अंदर जो तहरीक चलेगी जिसे पाकिस्तान की तारीख की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट आ जाए ना जी, उसे आप रोक नहीं सकेंगे। इमरान खान ने जिस तरह से कौम को तैयार कर लिया है, ये आने वाले कल जो इनकलाब का कल होगा, ये मामला तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब जो इस केस को चलाएंगे। इससे पहले 2 समातें हुई जिसमें वकील सलमान सफदर ने बेंच पर इतराज़ किया, तो केस दोबारा मुकर्रर नहीं किया गया, और अप्रैल में जल्द समाअत की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर हुई, लेकिन केस मुकर्रर ना हो सका, और सितंबर में दोबारा जल्द समाअत की दरख्वास्त को मंजूर करके
یہ کیس جو ہے تقریباً 9.5 ماہ کے بعد اس کی پہلی سماعت جو کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو جس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہم ایک ایسا بینچ بنا دیں، اعتراض آنا ہی آنا ہے، تو ایک ایسا بینچ بنایا جائے جس پہ اعتراض ہوگا تو بینچ ٹوٹ جائے گا یا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی کا بینچ بناتے ہیں۔ اب جسٹس امین منہاج صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ پروسیکیوٹر، تو وہ کیا کریں گے اور اس کیس کو کیا آگے بڑھایا جائے گا یا نہیں۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس صاحب پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں اور انہوں نے پروسیکیوشن کو لمبی تاریخ دینی ہے جواب جمع کروانے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کل نوٹسز ہوں گے، لمبی تاریخ دے دی جائے گی اور پھر عمران خان کی بریت کا یہ معاملہ جو ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اس کو چلایا نہیں جائے گا۔ ویورز، آج جیل کے اندر علیمہ خان نے جو باتیں کہی، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میرا پیغام لانے پر میری بہن علیمہ خان کے خلاف کمپین کی گئی، جس کا مجھے شدید دکھ ہے۔ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ عمران خان اگلے 10 سال جیل میں رہیں گا۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ عمران خان اگلے 10 سال جیل میں نہیں رہے گا کیونکہ یہ ناحق قید ہے۔ عمران خان کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ ہم نے عمران خان کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ہمارا فوکس عمران خان کی رہائی ہے، میسنجر نہیں۔ یہ مجھے ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈسٹریکشن ہو، اس لیے ان کے پاس فوکس ہٹانے کا کوئی اور بہانہ نہ رہے۔ آئندہ 3-4 توشہ خانہ 2 کی سماعتوں پر پیغام میں نہیں، میری بہنیں عظمیٰ خان اور نورین خان دیں گی۔ سیاسی معاملات پر پریس کانفرنس کے ذریعے سلمان اکرم راجہ، علی ظفر وغیرہ عمران خان کا سیاسی پیغام قوم تک پہنچائیں گے۔ اچھا جی، اب اس میں یہ جو اسٹریٹجی ایک نئی آ رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ کیا بنی؟ اس پہ انہوں نے جیل جانے سے پہلے بھی، یعنی اڈیالہ میں سماعت سے پہلے بھی بات کی تفصیل کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ جب آپ ایک بہن کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو پیغام باہر نہیں آتا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بہنوں کو اپنی پڑ جائے گی، وہ اپنا دفاع کریں گی یا عمران خان کے کیسز کا دفاع کریں گے یا پھر عمران خان کی باتوں کو پاکستان کی عوام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ جو سورٹ آف ڈیموکلس، دو دھاری تلوار لٹکائی گئی، اس کا حل اب کیا نکالا گیا؟ ایک تو علیمہ خان کی دوسری بہن نورین اور پھر عظمیٰ، یہ دونوں جو ہیں وہ عمران خان کا پیغام پاکستان کی عوام تک پہنچائیں گے۔ اگر ایک بہن کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دوسرا لائن آف ایکشن، پھر تیسرا لائن آف ایکشن، اگر سب گرفتار ہو گئے تو پھر چوتھا لائن آف ایکشن، جو پارٹی کے اور خاندان کے مخلص ہیں، جو خاندان میں سے اندر سے آپ کو لوگ ملیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو آج بڑی تکلیف دہ تھی، عمران خان کے نظریے کا بوجھ پارٹی میں سر کوئی بھی نہیں اٹھا سکا، چاہے شیخ وقاص صاحب ہوں، چاہے پاکستان میں علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر آپ اٹھا کر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو دیکھ لیں، آپ کو ان کی طرز سیاست نظر آ جائے گی، ان کا بوجھ اٹھانا آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ہر بندہ اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ جنید اکبر صاحب کے خلاف ترجمان نے کچھ باتیں کی، وہ شروع ہو گئے۔ جنید اکبر کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور کو بہت غصہ ہے کہ میرے پاس پورے صوبے کی صدارت بھی تھی، میں پارٹی کا آل ان آل تھا، وزیر اعلیٰ بھی ہوں، لیکن میرے اوپر عدم اعتماد کیا گیا، تو اب آپ کام کر کے دکھائیں۔ جنید اکبر ورسز علی امین گنڈا پور، حالانکہ جنید اکبر صاحب نے ان کی بہت ساری تعریفیں کی علی امین گنڈا پور کی، اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر عمران خان کا مقدمہ لڑنا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جہاں سے مسلسل 2 نمبری ہو رہی ہو تو آخرکار بندہ کب تک یہ سہے گا؟ بولنا انہیں پڑا، اور جنید اکبر صاحب نے بالآخر ان کے حوالے سے جو عدم اعتماد ہے وہ بھی کر دیا ہے۔ ویورز، دوسری چیز تھی، اور وہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات پر پریس کانفرنس کے ذریعے سلمان اکرم راجہ، علی ظفر وغیرہ عمران خان کا سیاسی پیغام قوم تک پہنچائیں گے۔ ہم نے عمران خان کو بتایا۔ اچھا، اب یہ تو جو پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اس میں علی ظفر صاحب کی بات سن لیں کہ انہوں نے کہا جی میں نے تو کہا ہی نہیں کہ نورین خان جو ہیں وہ عمران خان کا پیغام پہنچائیں گی، یہ بات ہی غلط ہے۔ وہ بھی یوٹرن لے گئے تھے۔ پارٹی کے اندر نا کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے جو عمران خان کے بیان کا، پیغام کا، سر نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا تو الگ بات ہے نا، کم از کم امانتاً یہ پیغام پاکستان کی عوام تک تو پہنچا دو۔ عوام باقی جو ہے وہ کام خود کرے گی، لیکن یہ پیغام پہنچانے کا بھی جو وزن نہیں اٹھا سکتے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جی کہ یہ سب سوشل میڈیا کا کیا دھرا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا کیا دھرا ہے کہ ایک بندہ ویڈیو اپنی جاری کرے اور کہے کہ ان کے ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے ہیں، ISI کے، IB انٹیلیجنس اور باقی اداروں کے ساتھ۔ یہ سوشل میڈیا کا بیان تھا یا علی امین گنڈا پور تمہارا بیان تھا؟ ابھی بیرسٹر گوہر کا کام کیا ہے؟ سر ایک ہی کام ہے، ایک تو خان صاحب کے نظریے اور ان کی جدوجہد کے اوپر پانی پھیرنا، اور علی امین گنڈا پور کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنا۔ اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں پارٹی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پر اور غلط فہمی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر کی باتیں باہر آتی ہیں،
اور بھائی وہ اندر کی باتیں نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کہی عمران خان تک پہنچائی, آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے علیمہ خان کا کہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی اور علی امین گنڈاپور یہ سازش کر رہا ہے. آپ اس سازش کے خلاف کھڑے ہوتے, آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اندر کی باتیں ہیں. اندر آپ جو ہے سازشیں کریں اور وہ باہر آ جائیں تو آپ کہیں کہ اندر کی باتیں نہیں, یہ عوام کی باتیں ہیں, عوام کے درمیان ہوں گی. لوگ عمران خان سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پیار کو نفرت میں کنورٹ نہیں کر سکی. وجہ کیا تھی؟ یہ نظریہ, یہ جدوجہد جس کو یہ لوگ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. خان صاحب نے کہا نا کہ میں نے اس وجہ سے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی کیونکہ میرے نظریے کا اور میرے پیغام کا یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے. نظریہ تو سر دور کی بات ہے, یہ پیغام جو باہر لا کر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہنوں کو میدان میں آنا پڑا. اس میں پچھلے 6-7 ماہ میں نا مسلسل آپ دوستوں سے ایک ہی چیز ڈسکس کر رہا ہوں بہنوں کے حوالے سے. وہ کیا تھی کہ کسی طرح آپ بہنوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتے تھے. آپ کی کے پی میں حکومت تھی, آپ کی مرکز میں حکومت تھی, پنجاب میں حکومت تھی اور باقی جگہ اتحاد تھا, لیکن آپ نے کبھی بھی ان پچھلے 8-10 برسوں کے اندر یہ کام نہیں کیا کیونکہ عمران خان کا جو نظریہ ہے, اس لیے عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے. یہ جو 2 بلین کے امپریشنز آئے یہ اس وجہ سے آئے نا, اور یہ نمبرز بڑھیں گے, یہ کم نہیں ہوں گے. علیمہ خان یہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایک بیکری والے نے بتایا کہ جتنے کیک آج ہمارے بکے, کبھی کسی عید پر یہ اتنے کیک جو ہیں وہ نہیں بکے. تو دس از دا لو آف دا پیپل فار عمران خان, جسے آپ ختم نہیں کر سکے. خان صاحب کو جی بتا دیا گیا کہ انہیں اڈیالہ سے کہیں اور جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا. اس پر خان صاحب کا ایک ہی ریاکشن تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جہاں مرضی لے جائیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس میں 2 سماعتیں رہ گئی, جس کے بعد عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی. یہ ایک سکرپٹ ہے, اس کے باوجود عمران خان اور فیملی ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور پھر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سے لڑائی بڑھ گئی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ سے بھی واک آؤٹ کر لیا گیا. بظاہر یہ لڑائی کچھ عرصہ جاری رہے گی, اور جس دن سے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہوئی, مریم کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہوئی, یہ لڑائی جو بڑھتی جا رہی ہے. میرا پیسہ, میرا پانی, میری مرضی, یہ نعرے مریم نے لگائے. اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جب تک ہماری سے معافی نہیں مانگی جائے گی ہم آپ کے ساتھ اس ایوان میں نہیں بیٹھیں گے اور کسی بھی قانون سازی کا ہم حصہ نہیں بن سکتے. سر کون سی قانون سازی؟ سب کچھ تو آپ نے اس ملک میں بیچ کر ان کے حوالے کر دیا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور سینٹ اجلاس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے واک آؤٹ کیا اور پھر اس کے بعد جو قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کیا. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں المشہور راجہ رینٹل کے نام سے, انہوں نے پہلے ایک تقریر کی. تقریر کرنے کے بعد سارے ایوان سے اٹھ کر چلے گئے. اس میں جو سب سے اہم جو ہائی لائٹ تھی, وہاں پر اسد کیسر صاحب موجود تھے. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جو فرینڈلی فائر آپ کر رہے ہیں اسے آپ بند کریں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرینڈلی فائر ہے, آپ کو منایا جائے گا اور آپ مان جائیں گے اور آپ ایوان میں آ کر بیٹھ جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. آپ تحریک عدم اعتماد لائیں اس حکومت کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر یہ ایک بہت ہی اہم پیغام پاکستان تحریک انصاف نے شہباز حکومت کے خلاف دے دیا ہے. اب پیپلز پارٹی یقیناً عدم اعتماد نہیں لائے گی, چونکہ جن لوگوں نے ان کو اکٹھے بٹھایا ہے وہ کبھی یہ ہونے نہیں دیں گے اور ان کی مرضی سے تمام فیصلے ہوں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے اور اپنا وزن بڑھا رہی ہے, اپنا ریٹ بڑھا رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ کچھ پیغامات ہیں جی اور کچھ سٹیٹمنٹس ہیں, یہ ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس کے بعد ہمیں سمجھنے میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اصل میں چاہتی کیا. سعید غنی صاحب, ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق سے ناراض ہو جائے. شہباز شریف وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری پر سازش کے الزامات کی وضاحت کریں. عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی وفاقی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. بہت ہی اہم نقطہ ہے. اگر یہ جڑیں کھوکھلے کر رہے تھے تو پھر یہ بتائیں کہ مارکہ حق میں بھارت کو شکست دینے کے بعد جب ڈپلومیسی کی باری آئی تو حکومت نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں ایک وفد بھیجا جس نے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا. تو اس وقت اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ بلاول زرداری صاحب کر رہے تھے, کیونکہ یہاں پہ انگریزی بولنی ہے, مریم انگریزی بول نہیں سکتی اور مریم کا یہ ڈومین نہیں تھا, وہ لکھے ہوئے 4 جملے نہیں پڑھ سکتی. وہاں پر بھی پیسے جہاز سے کیسے گرانے ہیں, ان کی انگریزی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دنیا کے مختلف سربراہان سے یا پھر جو وفود سے جب ملاقاتیں ہوں گی تو وہاں پر آپ کو انگریزی بولنی پڑے گی, وہاں پر کوئی انکل آپ کو نہیں بچائے گا.
اور بلاول کی انگریزی ذرا بہتر ہے اس لیے ان کو یہ موقع دیا گیا. تو اس وقت پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھی یا مضبوط ہو رہی تھی؟ یہ جواب عثمان بخاری کیا دیں گے؟ دیکھیں پرابلم اس میں پتہ ہے کیا ہے، جب آپ پارٹیز بدلتے ہیں، جب آپ نظریے بدل دیتے ہیں، جب آپ نظریوں پہ سیاست نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف دھڑے کی سیاست کرتے ہیں، تو سر پھر مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ کے لیے سروائیول کی بات ہوتی ہے، پھر سیاست نہیں ہوتی، صرف سروائیول. اور سیاست وہ ہو جو عوام کے لیے، وہ نہیں آپ کر سکتے. اس لیے اس کا جواب یقیناً عظمہ بخاری کے پاس نہیں ہوگا. اب عظمہ یا مریم نواز معافی مانگیں گی، اس کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. ویورز، ایک اور جو تکلیف ہوئی پیپلز پارٹی کو، ایک تو بلاول جو مین فیکٹر تھا، اور پھر آج گیلانی بردرز نے جو پریس کانفرنس کی، پتہ ہی چلا جی کہ یوسف رضا گیلانی، پنجاب حکومت نے گیلانی ہاؤس کی سیکیورٹی سمیت سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں علی حیدر گیلانی، عبد القادر گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے. علی حیدر گیلانی نے اس موقع پر کہا کہ کئی سال تک دہشت گردی کا نشانہ رہا ہوں، میری جان کو اب بھی خطرات ہیں، سیکیورٹی واپس لینا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. گیلانی کے 3 سال قبل اغوا ہونے والے بیٹے علی حیدر گیلانی کو افغان امریکی فوج نے آپریشن کے بعد بازیاب کروایا، اور 2016 میں ان کو یہ بازیاب کروایا گیا. تو ان کو مسئلہ یہ کہ جناب میری جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لی، تو وہ بھی میدان میں پنجاب حکومت کے خلاف آ گئے. ویورز، محسن نقوی صاحب کو جی طلب کر لیا گیا، اور جو سب سے اہم چیز ہے اس کے اندر، آپ کو لگ یہ ہوگا کہ کوئی سخت پیغام بھیج دیں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ زرداری صاحب جب محسن نقوی صاحب کو بلائیں گے تو اوبیسلی محسن نقوی از ویری کلوز ٹو پاکستان اسٹیبلشمنٹ، تو یہ پیغام ان کے لیے ہے، تو یہ پیغام لینے کے لیے آئے اور بھیجا جائے گا. یہ ٹویٹ جو ہے نا وہ ایوان صدر کے جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں سے کی گئی ہے. ویسے بھی تو پیغام دیا جا سکتا تھا نا، لیکن پوسٹ کیا تھی؟ صدر زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون کیا، سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر بات چیت ہوئی، زرداری نے وزیر داخلہ کو فوری طور پر کراچی طلب کر لیا. یہ ٹویٹ کی گئی ہے آپ کے ایوان صدر سے. تو سر یہ سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے، یہ تمام آئینی عہدے جہاں پر بیٹے کو بچانے کے لیے اب یہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ جب تک یہ مریم معافی نہیں مانگیں گی، بلاول زرداری سے معافی نہیں مانگی جائے گی، سندھ سے معافی نہیں مانگی جائے گی، یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. بظاہر یہ ایسا لگتا ہے، لیکن یہ نورہ کشتی ہے اور یہ صرف ایک دکھاوا ہے، اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ پیغام لے کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے بعد، اور اسٹیبلشمنٹ پھر ان کی صلح کروا دے گی. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کے اندر جو معاملات تھے وہاں پر جی دھوکہ ہوا ہے، اور پتہ ہی چلا جی کہ وفاقی حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہاتھ کیا، ایکشن کمیٹی کے 50 رہنماؤں پر سفری پابندی عائد کر دی، جبکہ احتجاج میں شامل 200 افراد کی فہرست تیار کر لی گئی ہے جن کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی. اور آپ کارروائی کر کے دیکھ لیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے، چونکہ ابھی آپ نے صرف دستخط کیے تھے، لیکن اس کے اوپر ابھی ایکشن ہونا باقی ہے. وہ ایکشن کیا ہوگا یہ بھی کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا. ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ جسٹس عائشہ ملک کا اختلافی نوٹ جی آ گیا. مخصوص نشستوں کا یہ فیصلہ ہے جس میں یہ اپیل مسترد کر دی گئی، حکومتی اپیل کو مسترد کیا. اور 2 ججز نے کیا لکھا؟ اختلافی نوٹ: مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست مسترد کی جاتی ہے. تینوں نظرثانی درخواستیں 9 جولائی 2024 کے مختصر فیصلے کے خلاف دائر کی گئی. صرف الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلے 23 سپتمبر 2024 کی بنیاد پر اضافی درخواستیں جمع کروائی. تمام دلائل تفصیلی فیصلے میں پہلے ہی نمٹائے جا چکے ہیں. وکلاء نے مقدمہ دوبارہ دلائل کے ذریعے کھولنے کی کوشش کی. نظر ثانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے، نیا مقدمہ نہیں کھولا جا سکتا. صرف وہ فیصلے نظر ثانی کے قابل ہوتے ہیں جن میں واضح قانونی غلطی ہو. معمولی بے ضابطگی یا اختلاف رائے نظر ثانی کی بنیاد نہیں بن سکتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تفصیلی فیصلے پر کوئی مخصوص اعتراض نہیں اٹھایا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مختصر فیصلے کو چیلنج کیا. درخواستیں 13 جولائی 2024 کو دائر ہوئی، جبکہ تفصیلی فیصلہ 23 سپتمبر کو جاری ہوا. طویل وقفے کے باوجود کوئی نیا موقف پیش نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی بنیاد یعنی ان کو یہ جو ہے ان مخصوص نشستوں سے نوازا گیا. جن جماعتوں کی سر کوئی نشست نہیں تھی ان کو بھی جو ہے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ایک بھرپور موقع ملا. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس BR گوئی کو وکیل نے جوتا دے مارا، اور بھارتی چیف جسٹس نے درخواست گزار کو دیوتاؤں سے مدد مانگنے کا مشورہ دیا تھا. تو دیوتا سے مدد تو نہیں آئی، لیکن سر جوتا آ گیا، اور بھارتی چیف جسٹس کو جوتا مارنے والے 71 سالہ وکیل کو گرفتار کیا گیا. اور پھر بھارتی سپریم کورٹ میں مندر کی بے حرمتی کا کیس زیر سماعت تھا، جس میں یہ معاملہ
देखने को आया। अभी आपको ये भी खबर दें कि एक जज साहब हैं जी, उनके घर को आग लग गई है और वो राख का ढेर बन गया। अमेरिका का जी वाक़या, ये कोई अनहोनी नहीं है, लेकिन अनहोनी इसमें क्या थी कि जज साहब एक मुतनाज़ मुकदमे की समाअत इन्होंने की, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि रियासत को वोटर रजिस्ट्रेशन के हसास रिकॉर्ड वफाकी हुकूमत के हवाले करने चाहिए या नहीं। और उन्होंने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुनाया, और फ़ैसला चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ था और फिर उसके बाद उन्हें धमकियाँ भी दी गई, तो इस तनाज़ुर में भी इसकी अब इंक्वायरी होगी। और 81 साला आर्नल्ड गोल्डस्टेन और उनके अहले खाना उस वक्त इमारत की ऊपर वाली मंजिल में मौजूद थे जब ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया। और एक ख़बर मैं आपको इस्लामाबाद के हवाले से भी दूँ। एक तो जी कंफर्म ये हो गया, इसे पाकिस्तान के जी एक चूँकि एस्टेब्लिशमेंट प्रो, वहाँ से आपको ज़्यादा ख़बरें मिलती हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसको कंफर्म किया कि DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक रवां साल नवंबर में रिटायर उन्होंने होना था, लेकिन पता ये चला जी कि वो दोनों उनके ओहदों पर अपनी खिदमात जो है वो जारी रखेंगे। कब तक जारी रखेंगे ये इस हवाले से नहीं बताया गया। और एक और इस्लामाबाद के हवाले से ये खबर ये आ रही है कि थाना कोसार दामन कोह रोड पर इस्लामाबाद का ये वाक़या है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का झंडा ये लहराया गया जी। कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुँचे और फिर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। इससे पहले भी पंजाब में मुख्तलिफ़ इलाकों से ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिली हैं। अब देखिए जी, जिन इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है और जो लोग मदद हासिल करते हैं इंडिया से या फिर अपने आकाओं से, तो वो ये काम करेंगे। और इस्लामाबाद में इससे पहले भी ये झंडे तकसीम किए गए, पैगाम तकसीम किए गए, ये कोई नया काम नहीं है। मुशर्रफ साहब के दौर में ना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक जमातुल तहरीर गालबन इस नाम की कोई तंजीम थी, तो वो अपने पम्फलेट तकसीम किया करते थे और वो उनकी जो एफिशिएंसी थी उसको तकसीम करने की इतनी एक्यूरेट हुआ करती थी कि अगर कोई चाहता उनको पकड़ना, लोग उनको पकड़ नहीं सकते थे। वो आते, तकसीम करते और गायब हो जाते और किसी को पता भी नहीं लगता कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए। तो सर ये काम माजी में भी होते रहे, अब दोबारा से ये हो रहे हैं। पाकिस्तान जो कीमत अदा कर रहा है, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहता है कि अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो ये न्यूयॉर्क भी आएंगे, ये लंदन भी आएंगे, ये मिडल ईस्ट में आएंगे, तो लिहाजा साड़ी मदद करो। सर पहले आप इस कौम की मदद करें, पाकिस्तान की मदद करें, और जिस मैंडेट पे आपको लाकर बिठाया गया, आप जिसके काबिल नहीं थे, आपकी पॉलिसीज़ का ये नतीजा है कि आज इस्लामाबाद की सड़कों पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के झंडे जो है लहराए जा रहे हैं। अपने कमेंट्स भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।